बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। ये प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पसंद करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। आप सब लोग हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी जानते हैं। हमारे साथ उलमा किराम जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं, आप लोगों की रहनुमाई करते हैं। जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं, जो आप लोगों को मसाइल होते हैं, जो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में आप लोगों की रहनुमाई भी की जाए, आप लोगों को जवाब भी दिया जाए। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं, आप यकीनन इनको देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं और पसंद भी करते हैं। और हमारे कोहिनूर टीवी के प्लेटफॉर्म पे तो यकीनन आप इनको बारहा देख चुके हैं, सुन चुके हैं। हमारी टीम का मुकम्मल आप हिस्सा हैं। यकीनन आपकी मसरूफियात भी रहती हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन आप ना भी आएँ तो हमारी टीम का हिस्सा रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं। आपसे एक प्यार का और मोहब्बत का रिश्ता भी है। अभी ऑफिशियली आप अपने टूर पर थे, पाकिस्तान से बाहर थे, मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है उसके बाद आपकी वापसी हुई है रमज़ान शरीफ के बाद। और आज हमारी दावत पे आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम में। मुमताज़ व मोहतरम इल्मी रूहानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मोहम्मद वक़ास क़ादरी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी, कैसे हैं क़िबला? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक दफ़ा फिर आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम में। और हय्या अलल फलाह में तो शायद बहुत गैप के बाद, बहुत अरसे के जी बाद आज आपकी आमद हुई है। इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू रहेगी आज के प्रोग्राम में भी। और जिस तरह दीन मतीन के पैगाम को आम करने के लिए यकीनन आप सफ़र में भी रहते हैं और इस मैसेज को, इस पैगाम को इस हवाले से लोगों तक पहुँचा रहे होते हैं। ये जो ड्यूटी है आपको इसको समझते हुए हम दुआ गो हैं परवरदिगार आलम आपको बहुत इसमें कामयाबी अता फरमाए और आपके सफ़र को शुक्रान मज़ीद आसान करे परवरदिगार आलम। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन मोहतरम, लाइव कॉल्स हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। नंबर्स मेंशन हैं। आप लोग कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी मौजूद हैं। अगर आपके मैसेजेस, आपके पैगामात जो हम तक पहुँच रहे होते हैं, उस पर भी इंशाअल्लाह साथ साथ हम लोग जो है वो बात करते रहते हैं और बात करेंगे भी। और मज़ीद भी जो आपके सवालात होंगे आज इंशाअल्लाह उनके जवाबात मोहतरम जनाब साहिबज़ादा वक़ास साहब देंगे। और दुआओं के लिए हमें बारहा कहा जाता है, बहुत से दोस्त कहते रहते हैं हमें दुआओं के लिए, यकीनन अलावा साहब क़िबला को भी कहते रहते हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स में जब हमारे दुआ का वक्त होता है तो हम उस वक्त में इंशाअल्लाह तमाम आलम इस्लाम के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए इंशाअल्लाह दुआ गो रहेंगे। और प्रोग्राम के आगाज़ में ही हर रोज़ की तरह अपने उन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए जो वहाँ पर परेशान हाल हमें नज़र आते हैं। और यकीनन हम लोग चूँकि यहाँ पर हैं, हम लोग बहुत आसाइशों में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। और हम अगर कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं या कोई मैसेज देते हैं तो हम तब भी जो उनका दर्द है वो महसूस नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ बात आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि मालिक कायनात उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए, उनको अपने अमान में रखे। और यकीनन ये जो एक पैगाम है, एक मैसेज है, अगर ये भी हमारा पूरी दुनिया तक जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं पहुँचता है तो हम इसको अपनी ड्यूटी में शामिल करते हैं। परवरदिगार आलम तमाम आलम इस्लाम में बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, उसके साथ साथ मुख्तलिफ चूँकि मौज़ूआत पर बात हो रही होती है, अभी मौजूदा दौर में जो एक नफ्सा नफसी का आलम है, हमारे यहाँ जो मसाइल, परेशानियाँ, ये तो हर घर में हमें नज़र आते हैं। कारोबारी हवाले से, जॉब के हवाले से, शादियों में रुकावट है और दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, इन तमाम के लिए तो हम वज़ाइफ जानते रहते हैं, पूछते रहते हैं। आज भी जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह जो आप लोगों के सवालात होंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक रूहानियत के हिसार में ज़िंदगी गुजारने के लिए सही मानों में जो मोमिन के लिए हुक्म है वो हमें क्या है और कैसे हमें करना है, ज़िंदगी के मामलात में आगे बढ़ना है। हम अपनी लाइफ़स्टाइल को जो है वो चेंज करना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को बेहतर करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे जो है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में हमें क्या हुक्म मिलता है, क्या पैगाम नज़र आता है, इस पर इंशाअल्लाह कुछ बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए मोहतरम साहिबज़ादा पीर मोहम्मद वक़ास साहब मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سلطانی صاحب، بڑا ہی اہم عنوان کا آپ نے انتخاب کیا۔ میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے حبیب پکارنے والا، اور جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب کوئی آپ سے سوال پوچھے میرے بارے میں، اللہ کے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، پس فرما دیجئے میں اس کے قریب ہوں۔ کہ یہ جو احساس ہے ایک بندہ مومن کا، ایک مومنہ کا، ایک مسلمان کا، ایک بلیور کا اپنے رب کائنات پہ، کہ میرا رب میرے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شہرگ سے بھی بڑھ کر قریب ہے۔ آج ہم مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، دکھوں اور آفات و بلیات کا شکار ہیں، اور ہمیں جب چاہیے کہ ان سے چھٹکارا پائیں، جہاں پہ وظائف ہوں گے، جہاں پہ اوراد کریں گے، جہاں پہ فرائض ادا کریں گے، وہاں بینگ اے بلیور ہمیں اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ فَإِنِّي قریب، کہ میرا ہاتھ بھی مجھ سے دور ہے، میری زبان بھی مجھ سے دور ہے، میرا بھائی بھی مجھ سے دور ہے، میری بیگم، بچے، ساری دنیا مجھ سے دور ہے۔ اگر کوئی میرے قریب ہے، فَإِنِّي قریب، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا پروردگار ہے۔ جب یہ احساس انسان کے ذات میں موجزن ہو جائے، اور جب یہ انسان کے ساتھ یہ یقین پختہ ہو جائے اور اس کی زندگی کا حصہ بن جائے، تو اس کی زندگی میں آسودگی بھی آئے گی، اس میں انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ بھی آئے گا، کیونکہ اس کا اپنے رب سے تعلق کا جو رشتہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور انسان کی مصیبتیں، پریشانیاں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، ہوتا ایسے ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک ایسا لائف سٹائل لوگوں کا ہو گیا ہے، اور لوگ بہت سے جب لوگوں سے ملتے ہیں، کسی اللہ والے سے ملتے ہیں، کسی بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، تو ان کو وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، فلاں وقت میں فلاں پریشانی ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں ٹینشن ہے۔ تو مطلب لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے رہنا، اور خود سے کسی جو ہے وہ جانب اپنا رخ نہ کرنا، یا پھر اپنے آپ کا جھکاؤ جو ہے وہ اس بارگاہ میں نہ کرنا، یہ بھی درست عمل ہے؟ یا پھر دعاؤں کے لیے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کہتے رہا کریں، بزرگوں سے کہنا چاہیے، اللہ والوں سے کہنا چاہیے؟ یہ الگ سے ایک ماشاءاللہ ہم آپ نے عنوان پہ بات کی ہے اور سوال جو کیا ہے۔ جی۔ دیکھیں، اس کے دو رخ ہیں۔ انسان جتنا بھی خطا کار ہو، گناہ گار ہو اور سیاہ کار ہو، اس کا جو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کہ میرے خطا گناہ بڑھ چکے ہیں بہت زیادہ، اب میں دعا کیا کروں گا، میری دعا کی قبولیت کہاں ہوگی، میرا مالک کہاں سنے گا؟ نہیں، وہ آپ کا خالق ہے، وہ نیکوکار کا بھی اللہ ہے، وہ گناہگار کا بھی اللہ ہے، وہ ماننے والوں کا بھی رب ہے، وہ منکروں کا بھی رب ہے۔ اس لیے اپنے رب سے جب چاہیں مانگے، جتنا چاہیں مانگے، اور جس حالت میں چاہیں آپ مانگے۔ یہ تو ایک عمل ہے کہ آپ انڈیویجولی، انفرادی طور پہ اینی ٹائم آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں بھی اور سوال بھی کریں اور اللہ سے مانگیں۔ another thing، دوسری یہ ہے کہ آپ جو نیک لوگ ہیں، جیسے رب کائنات نے فرمایا اجیبو دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ سلطانی صاحب، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نیکوکاروں کی سنتا ہوں، رب نے یہ نہیں فرمایا میں تہجد گزاروں کی سنتا ہوں، رب نے یہ نہیں فرمایا میں سخی کی سنتا ہوں، فرمایا اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں سب کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور اگلی بات یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور ان کی قبولیت زیادہ ہو جاتی ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ کنٹینیو کریں گے ساتھ ساتھ گفتگو کو بھی انشاءاللہ، کالرز کا سلسلہ بھی ہے، ہم آغاز کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو ہلو، اچھا جی، چلیں، لائن کے ڈراپ ہوگی جی۔ کنٹینیو کرتے جی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ ندا آتی ہے کہ میں سنتا ہوں، اور یقیناً یہ ہماری جانب سے جو کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم کسی نہ کسی جگہ پر اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں، لیکن اس بارگاہ سے جو ہے وہ یہ ندا آتی رہتی ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ جو اس کے فرما بردار بندے ہیں میری فرما برداری کرو۔ اب گناہگار نیک بندوں کو اور اللہ کے قرب والے بندوں کو، مشائخ کو، علماء کو، جو تہجد گزار، جو صالحین ہیں،
ان سے دعائیں کروانے کا سلسلہ ازل سے جاری ہے، کیونکہ وہ اللہ کی فرما برداری کے بندن میں اس قدر بند چکے ہیں کہ ان کا جینا بھی اللہ کے لیے، ان کا اٹھنا بھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، قربانی سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور آگے اللہ نے فرمایا سلطان صاحب بہت خاص پوائنٹ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ دعا کر کے مایوس نہیں ہونا کہ قبول نہیں ہو رہی، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ پہ پختہ یقین رکھنا، واہ واہ، سبحان پختہ یقین اللہ پہ رکھنا ہے۔ یہاں پہ ایمان سے مراد پختہ یقین ہے، ٹھیک۔ پھر ہوگا کیا؟ جی میں یقیناً اس کو ہم سب کنٹینیو بھی کریں گے۔ ایک سوال جو کہ آپ نے کہا بڑا خوبصورت پیغام یہ بھی ہے، اسی میں ایک سوال اور بھی ہے، میں ایڈ کرتا ہوں لیکن ایک کالر شامل کر لیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، میرا گھر میں نا بچے بھی آپ کی آواز بہت کم ہے جی، تھوڑا سا اونچا بولیے پلیز۔ میں کہہ رہی ہوں میرے بچے بھی لڑائی کرتے ہیں، میاں بھی ہلو، کرتا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں میرے بچے بھی لڑائی کرتے ہیں نا، میرے بیٹے بھی تھے، میرا میاں بھی، بہواں ہی لڑائی کرتی ہیں میرے نال۔ بچوں کی؟ میرے دو بیٹے ہیں نا، وہ بھی لڑائی کرتے ہیں میرے ساتھ، اچھا، مارتے بھی ہیں تے میرا میاں بھی لڑائی کرتا ہے، بہو بھی کہندی ہے گھر سے نکل جاوے۔ اللہ اکبر۔ اچھا مینوں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اللہ وسائی ہے۔ اللہ وسائی، ٹھیک ہے۔ ہاں، بچوں کا نام بتائیں۔ بچوں کا نام، ایک کا نام ہے قمر عباس، ایک قمر کا نام ہے عباس، کیسر عباس۔ ٹھیک۔ شوہر کا نام؟ نور محمود۔ صحیح، چلیں، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ آپ کی آواز بہت ہی کم ہم تک پہنچی ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کا مسئلہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ ہماری بہن تھی، ان کا سوال تھا کہ ان کے بیٹے ہیں وہ بھی ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ان کے شوہر بھی، اور جو بہو ہیں ان کا بھی مطلب یہ مقصد ہوتا ہے کہ بس یہ گھر سے چلی جائیں یا گھر سے نکل جائیں، خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ انہوں نے بتایا ہے۔ تو ابھی کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے ہماری بہن آپ کے ساتھ؟ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کی تفصیل میں ہے، خیر ہم نہیں جا سکے ہیں، لیکن جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ رہنمائی کے لیے، یعنی اتفاق کے لیے، محبت کے لیے، اور یقیناً آپ کی رہنمائی قبلہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی، یہ مسئلہ، یہ گھریلو ناچاقی کا مسئلہ ہے، صحیح، اور کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا، چاہے شوہر ہے اور چاہے بیٹا ہے، اور بیٹا جو اپنے والدین، ماں ہے چاہے باپ ہے، ان کا آپس میں جھگڑا ہے یا نہیں بن پا رہی، مگر بیٹے کا حق بنتا ہے کہ دونوں کا احترام کرے، دونوں کی عزت کرے، اور بیٹے بھی ماؤں پہ برسنا شروع کر دیں گے تو اس سے بڑھ کے زوال کی علامت کیا ہوتی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور میں اگلی بات اس حوالے سے یہ کروں گا کہ شدید گھریلو ناچاقی کا آپ شکار ہیں، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی بات بھی سنیں، بہوؤں کی بات بھی سنیں، شوہر کی بات کو مانیں، اور اس سے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ساتھ میں یہ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ صبر کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا، آپ نے تسلی سے ان کی بات سننی ہے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، تو پھر اس پہ حل کی طرف آپ آئیے گا۔ تو میں پڑھنے کے لیے آپ کو یس کرنا چاہوں گا، بڑا ہی آسان وظیفہ آپ کے لیے، آپ اس وظیفہ کو کریں گی تو انشاءاللہ تعالی امید ہے مالک کائنات آپ کے گھر میں سکون اور اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم فرما دے گا، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور عمل ہم نے کرنا ہے، پڑھنا ہم نے ہے، اور دعا ہم نے کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری دعاؤں سے اور معجزات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں سے۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر جو ہے قرآن پاک کی مختصر ترین سورہ ہے، اس لیے میں نے آپ کے لیے یہ عرض کیا کہ آپ مختصر ترین سورہ انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، 21 مرتبہ روزانہ کسی بھی ٹائم کر لیں، اول آخر درود پاک پڑھیں اور صبر کے ساتھ معاملات لے کر چلیں۔ اس کے بعد آپ دعا کریں 2 منٹ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کو 41 ڈیز آپ کنٹینیو کریں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا حالات آپ کے بدلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ 41 دن کے لیے یہ کچھ وظائف ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں، ہو سکے تو ممکن ہے تو آپ اس کو مکمل کیجئے 41 دن تک، پھر اس کے بعد آپ رہنمائی کے لیے مزید سوال کیجئے گا، انشاءاللہ مزید بھی آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی اور آپ کو ضرور بتایا جائے گا۔ ہم نے پروگرام کے آغاز میں جیسے بات کہی، یہ گھریلو مسائل جو ہیں، اس طرح کے جو گھریلو ناچاقی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور آپس میں پیار، اتفاق، محبت، یہ تمام چیزیں یہ تقریباً ہمیں جو ہے وہ ہر دوسرے گھر میں نظر آتی ہیں، مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اور اس کی جو اصل وجہ ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہی ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے، اور ہمارے گھر میں وہ ماحول نہیں ہے، ہمارے گھر میں وہ چیزیں پاکیزہ اور معطر جو ایک ماحول ہونا چاہیے، اپنے گھریلو معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کی ہمیں آج کل کے دور میں بہت
ضرورت ہے. اور چیک اینڈ بیلنس ہم لوگوں نے رکھنا چھوڑ دیا، بچوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے گھر میں سے سب کا، تو وہ تمام چیزیں بہت زیادہ دور ہم سے ہو گئیں. اور ہماری ایکٹیویٹی ایسی ہو گئی، ہمارے گھر کا آنا جانا ایسا ہو گیا، ہماری گیدرنگز ایسی ہو گئیں کہ ہم اپنے گھر میں بھی رہتے ہوئے ایک مہمان کی حیثیت سے جو ہے وہ وہاں پر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپس میں ہمارا ملاقات ہماری بہن بھائیوں سے، دوستوں کے ساتھ زیادہ ہو گئی، باہر کے لوگوں سے، گھر کے لوگوں سے کم ہو گئی. تو والدین کو گھر میں ہوتے ہوئے بھی وہ وقت نہیں ملتا ہے، بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کے بعد جب جا کر ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں گھر کا ماحول بہت زیادہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں. جناب قبلہ صفدردہ وقاص خالد طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں. اور کس طرح اس کا آغاز ہو سکتا ہے، ہم اپنے گھر سے کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کون ایسا فرد ہے کہ جو اس کا آغاز کرے، جو یہ اس کو جو ہے وہ اس کی بسم اللہ پڑھ کے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آغاز کیا جائے، دیکھا جائے گھر کے کہاں پر کیا پریشانی ہے. میں چاہوں گا اس پر بھی جواب دیجیے گا، اور اپنے اس جواب کو کمپلیٹ جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا یقیناً وہاں سے کرتے ہوئے پھر ہم آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں ساتھ میں. بڑا اہم سوال. میں عرض کر رہا تھا وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ پختہ یقین. ہم دیکھیں، ہم جب دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. میں نے 8 دعا کرنا شروع کی، میں 5 دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہوں، یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی میری. بھائی ہم ایسے دعا کرتے ہیں جیسے اللہ ہمارا پابند ہے، معاذ اللہ وہ ہمارا پابند نہیں ہے. ہمارا کام ہے اس سے مانگنا، اس نے کب ہمیں دینا ہے. He knows better than us. وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سا لمحہ اچھا ہے، اس کے لیے کیا اچھا ہے. جب ہمارا یقین یہ ہے اور وہ رب کائنات کی ذات سے مانگنا ہمارا کام ہے، کب ہمیں ملے گا، ہمارے لیے خیر کا راستہ نکلے گا. ہماری ماں ہم سے مخلص ہے، ہمارا باپ ہم سے مخلص ہے. اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. مایوسی، جس طرح میں نے کہا نا پہلے ایک ایڈ کریں گے کہ وہ بہت سے لوگوں کو مایوسی ہو جاتی ہے اور وہ دعا مانگنے چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی ہیں. وہ ان کے لبوں پر یہ ایک عجیب سا سوال ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے. کال لے لے پھر ہم کنٹینیو ساتھ میں کریں گے. السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم. ہلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں نوشین بول رہی ہوں لاہور سے. نوشین لاہور سے. جی میرے حالات، میرے ہسبینڈ بالکل کام نہیں کر رہے. میرا ایک بیٹا ہے، صحیح. وہ کام کرتا ہے لیکن ہے نا میرے اوپر قرضے پہ قرضہ آ جائے. میں پڑھتی بھی ہوں لیکن جی کوئی نہیں رد عمل ہو رہا. اچھا جی. بیٹا آپ کا جو ہے جو کام کرتا ہے اس کا نام بتائیے. محمد سمیر. محمد سمیر. جی ٹھیک ہے، محمد سمیر. اور قرضہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کہا؟ ہلو. ہیلو. جی قرض کے علاوہ آپ نے کیا کہا؟ قرض کے گھر کے حالات نہیں بالکل گھر ٹھیک کے ہے، اس کے حالات پاپا کام نہیں کر رہے. نوشین نام بتایا. صحیح. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے میری بہن، جواب دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو. گھر کے حالات کے لیے انہوں نے کہا بہتر نہیں ہو رہے ہیں، دوسرا قرض ان پہ ہے کافی، اس کے لیے یہ پریشان نظر آ رہی ہیں. اللہ کریم آپ کے قرض کو دور فرمائے اور آپ کو اس پریشانی مصیبت سے باہر نکالے اور گھر کے اچھے حالات ہوں. اور بڑی میں عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ محنت کے ساتھ جب بھی انسان وظائف کرتا ہے، یہ ایک اسپرچول لائن ہوتی ہے جس کو ایٹ اینی کاسٹ آپ فالو کرتے ہیں، مگر جو کہ ایٹ دا سیم ٹائم جو محنت ہے، جو آپ کا ایک ویژن ہے، اسے آپ بھولاتے نہیں ہیں، اس پہ آپ کاربند رہتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کیا، بزنس کیا، جاب کی، اس کو کنٹینیو کریں. تو along with that میں ایک وظیفہ آپ کو بتانا چاہوں گا، اور یہ آپ کر لیں گی تو گھر کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بدل جائیں گے. ہم اس پلیٹ فارم سے جو بات کرتے ہیں خود سے بات نہیں کرتے کہ ہماری طرف سے یہ وظیفہ، ہم قرآن کیا کہتا ہے، میرے آقا کا فرمان کیا کہتا ہے، ہم سب کے لیے حق میں کون سی آیات بہتر ہیں، کون سے اسماء الحسنہ بہتر ہیں، کون سا عمل بہتر ہے. کیونکہ ہمارے لیے جو ایک سورس ہے، جو کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، وہ قرآن اور سنہ ہے. تو اس لیے سورۃ الواقعہ یہ وہ قرآن پاک کی سورہ ہے کہ جس کو آپ رات میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ ایک دفعہ تلاوت کریں. سورۃ الواقعہ خود پڑھ لیں، آپ کی بیٹی بیٹا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. ایک فرد گھر میں پڑھنا شروع کر لے، آج آپ پڑھ لیں، کل کو اور پڑھ لے. سورۃ الواقعہ اس کی بڑے فضائل ہیں، اور جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ اسے غنا عطا کر دیتا ہے، اس کو مال عطا کرتا ہے، اس کو فراوانی یہ رزق نصیب ہوتی ہے. تو سورۃ الواقعہ آپ آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں. اس عمل کو آپ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہے، شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟
میں شازیہ بات کر رہی ہوں مغل پورہ لاہور سے. شازیہ لاہور سے. جی بہن بتائیے. جی بھائی میں نے یہ کہنا تھا کہ میرے میاں نے 5 سال ہو گئے میرے بھائیوں کے گھر چھوڑا ہوا ہے. نہ میری والدہ ہے نہ میرے والد صاحب ہے. اچھا 5 سال 2 بیٹی ہیں ماشاء اللہ بڑی ہو گئی ہیں. ایک بیٹا ہے وہ غیر مذہب عورت کے ساتھ یعنی کہ کرسچن عورت ہے. اس کا نام ہے فوزیہ. نہیں اس کے ساتھ آپ کو آپ کے شوہر نے کہاں پہ چھوڑا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں کے گھر پہ 5 بھائیوں. سال ہو گئے. اچھا صحیح ہے صحیح ہے. تو اب جی جی بتائیے. ٹی تو وی کا والیوم بند کر دیں. آپ سوال کریں. سمجھ میں آ رہا ہے. تو کیا اس کا نام لیتے ہیں وہ غیر مذہب عورت کے ساتھ ہی رہتا ہے. اچھا جی. یعنی تو وہ ان کے ساتھ کوئی تعلق بنانا چاہتے ہیں جس کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں یہ نہیں مجھے پتا. وہ عورت مجھے اس کے ساتھ ویڈیو بھی بنا کے بھیجتی ہے. یہ ہے وہ بیٹیاں میری بڑی ہو رہی ہیں لیکن وہ نہیں ہم سے کوئی رابطہ کرا نہ کوئی خط یعنی کہ اس طرح کا میں بلاک کیا گیا اس نے. صحیح ہے. نام بتائیے گا اپنے شوہر کا. میرا نام میں محمد ارسلان. محمد ارسلان. اور ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ریحانہ. ریحانہ. صحیح. اور آپ کا نام شازیہ میرا ہے؟ نام شازیہ. شازیہ نام. آپ کی والدہ کا نام؟ سریا. سریا. بہتر. ٹھیک ٹھیک ہاں ٹھیک. جی وہ لیکن میری والدہ حیات نہیں ہے. جی ٹھیک. اللہ کریم ان کی مغفرت جی فرمائے. آپ صحیح. دعا کریں میرے لیے. ضرور بہن انشاءاللہ. جی مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ ہماری طرف آئے. انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا. جواب دیں گے انشاءاللہ. آپ کو دے رہے ہیں. جو آپ نے مسئلہ بتایا کہ 2 بیٹیاں بھی ہیں ان کی اور ان کے شوہر نے 5 سال سے ان کی اپنی جو بیگم نے ان کو ان کے بھائیوں کے گھر چھوڑا ہوا ہے اور خود کسی اور کے ساتھ وہ تعلق میں لیکن ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اور اتنے جو ہے وہ مسائل اور پریشانیوں کے باوجود بھی جو ہماری بہن ہے اور خاتون کی طرف سے یعنی کمپرومائز کا ایک میسیج آتا ہے. تو آپ کا بھی یہی ارادہ ہے کہ ابھی بھی وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ سے رابطہ کریں تو یقیناً آپ لوگ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے بھی یہ خیال اور یہ سوال اور یہ سوچ آنی چاہیے کہ ان کے دل و دماغ میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ وہ رابطہ بھی کوئی نہیں کرتے ہیں. ارسلان جو ان کے شوہر ہیں تو ان سے کوئی ایک محبت اور پیار کے اس معاملات کو مزید آگے بڑھایا جائے کچھ پیسہ ہو تو اس کے لیے یہ پریشان ہے. تو رہنمائی ضرور فرمائیے گا. پریشانی تو سلطانی صاحب اس میں ہے اور خوشی کی بات ان کی طرف سے یہ ہے کہ یہ آج بھی چاہتی ہیں کہ ان کے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں اور واپسی کا سفر ہو جائے. جہاں سے یہ رشتہ ٹوٹا تھا وہیں سے جڑ جائے. یہ اچھا آپ کا گمان ہے. اچھی آپ کی سوچ ہے. اور جو ایسا سوچتا ہے اللہ کریم اسے برکتیں عطا فرماتا ہے. اور جو رستوں سے بھٹک جاتا ہے بالآخر اس کو لوٹ کے آنا پڑتا ہے. اور آپ بلیو رکھیں اللہ کی ذات پہ کہ وہ پلٹ کے آپ کی طرف ضرور آئے گا. اس حوالے سے آپ دعا مانگیں. جب آپ رکت سے دعا مانگیں گی ہم بھی بہن آپ کے لیے دعا کریں گے. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے خیر اور بھلائی اور سکھ کے سارے دروازے کھول دے. آمین. اور اس کے ساتھ آپ جو عمل جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے بڑا ہی مختصر وظیفہ بتا رہا ہوں. ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا ودودو یا عزیزو یا ودودو یا عزیزو کی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے. کسی بھی ٹائم آپ کر لیں تو 100 ٹائمز پڑھیں. اول آخر درود پاک پڑھیں. اس عمل کو آپ کل سے اس کا آغاز کریں اور آغاز کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ و خیرات کر لیں. 50-200 روپے کا 250 روپے کا کچھ بھی آپ حسب توفیق صدقہ کر کے اس وظیفے کا آپ نے آغاز کرنا ہے. اور آپ نے مایوس نہیں ہونا. آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا. اس وظیفے کو کنٹینیو کرتے رہیں. کنٹینیو رکھیں جاری رکھیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ چند ہی لمحات کے بعد دنوں کے بعد مہینوں کے بعد آپ کا شوہر آپ کی طرف پلٹ آئے گا اور آپ کا گھر دوبارہ خیر سے بسے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور بیچ بچاؤ کرنے کے لیے بھی آپ افراد کو شامل کریں تاکہ اچھا میسج وہاں پہ جا سکے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. کالر ہیں ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. میں نا لاہور سے بول رہی. میں نے بچوں پہ کھارا کروانا رشتہ نہیں ہو رہا. نام بتائیں بچوں کا. عائشہ طارق تو اقرا طارق. میرا نام عذرا پروین. اچھا جی. تو کافی عمریں ہو گئی. میں بڑی پریشان ہوں. تو آپ میری لائٹ گئی ہے تو رپیٹ کب ہوگا؟ میں تب رپیٹ میں دے دوں گی. اچھا جی چلیں. یہ پروگرام تو ویسے صبح رپیٹ ہوتا ہے لیکن آپ کال پہ رہیں. آپ کو جواب دے دیتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو بتا دیتے ہیں ابھی جو آپ نے اپنا مسئلہ بتایا بچوں کی شادیوں کے لیے اور رشتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا اسی کے حوالے سے رہنمائی ان کی ضرور کرتے ہیں. فرسٹ آف آل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کریم آپ کی بیٹی کے لیے آسانی پیدا کرے اور جلد از جلد اس کا رشتہ طے ہو جائے اور ہوگا. آپ بھی اس حوالے سے یقین رکھیں کہ اس کے لیے خالق کا جو پلان ہے وہ اچھا پلان ہے. ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے ایک مالک کا فرمان ہوتا ہے.
خدا کا حکم ہوتا ہے، اور جو اس کا پلان ہے، جو اس کا حکم ہے، وہ ہم سب کے لیے انکلوڈنگ می سب کے لیے وہی بہتر ہے۔ تاخیر میں بھی خیر ہوتی ہے۔ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ہماری اس بہن کا رشتہ ایز سون ایز پاسبل، بہت جلد اس کا رشتہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے سورہ یاسین کی جو آخری آیت کریمہ ہے، سورہ یاسین کی آخری جو آیت کریمہ ہے کن فیکون والی، وہ ایک دفعہ پڑھ کے ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، تو ساتھ میں سورۃ الکوثر 7 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ بڑا مختصر سا وظیفہ آپ کریں، کل سے اس کا آغاز کریں۔ سورہ یاسین کی آخری آیت اور سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، یہ ٹوٹل مل کے 4 آیات بنیں گی۔ اس کا عمل کل سے کریں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم اس عمل کی برکت سے، سورۃ الکوثر، سورہ یاسین کی برکت سے آپ کی بیٹیوں کے اچھے نصیب فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ جب آپ سن لیا جی آپ نے جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے سوال کیا ہے، ہم بھی دعا گو انشاءاللہ پروردگار مہربانی کرے، معاملات کو آسان کرے، بہتر سے بہتر کرے، اور دیگر جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، جو خاص طور پر ہمیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے کہتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم تمام کے نصیب اچھے کرے۔ اور یہ وظائف کیجیے گا، آپ وظائف کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ رابطہ کر سکتی ہیں، مزید جو بھی آپ کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ہماری طرف سے بتایا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے آج کے پروگرام میں، اور دعا کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی، اور اللہ کی بارگاہ سے مانگنا، سوال کرنا، اپنی خواہشات، اپنے التجائیں، اپنے سوالات پیش کرنا اس بارگاہ میں، یہ ایک بہت حسین عمل بھی ہے اس انداز سے، اور انسان کا جو اپنے رب کے ساتھ آپ کا جو ایک ربط ہے، آپ کا جو ایک سلسلہ ہے، آپ جڑے رہتے ہیں، اور قرب الہی ہم لوگوں کو اس انداز میں حاصل ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری معاملات ہوتے ہیں، اور ہم ویسے ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پہلے ہم نے بات کہی کہ وہ اگر کوئی ایک ان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوئی یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا تو وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں، اور خود کو وہ گنہگار جو ہے وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے گنہگار سے بندے ہیں۔ یہ پتہ بھی نہیں ہماری شیطانی دعا، وسوسہ ہوتا ہے کہ جب بالکل، انسان مایوسی میں آ جائے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں، خدا رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قبول فرمائے گا۔ آپ نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے مایوس نہیں ہونا، مگر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، گناہوں کو ترک کر کے فرما برداری کی طرف آئیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور پختہ یقین کی طرف آئیں۔ اور اگلا پیغام لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر اللہ خیر کے رستے نکالے گا، پھر آپ کی مراد آپ کو مل جائے گی۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کا پیغام یہ آخر میں اللہ نے بیان کیا، پہلا پورا پروسیس ہے، اور اس پروسیس سے گزر کے آپ جو اس پروسیس سے گزر جائیں گے، گو تھرو ہو جائیں گے، آفٹر دیٹ یو وڈ اچیو دیٹ گول، وہ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ سکسیس یہ ہے لعلہم یرشدون، کہ آپ یہ من کی مراد پوری ہو جائے گی، پھر آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ہمارا بھی تو کام، ہم تو ایسے جب ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم پرواہ بھی نہیں کرتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے بھی نہیں ہیں، جب ہم غم، مصیبت، پریشانی، تکلیف میں آئیں تو پھر ہماری آہ نکل جاتی ہے، پھر کہتے ہیں بہت جلدی ہمارا کام ہو جائے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ جلد بازی انسان کو ڈبو دیتی ہے، اور جلد بازی انسان کو ہی جو کہ پیچھے لے کے جاتی ہے۔ آپ رکھیں، اللہ نے جو وقت رکھا ہے مقرر آپ کے لیے، یقیناً اس کے لیے خیر ہے، بالکل۔ اور اس میں دنیاوی خیر ہے۔ معاملات میں ہمارا جو رویہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، وہی رویہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اختیار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جب مسئلہ ہو گیا ہے تو ہم جھک جاتے ہیں، جی، اگر نہیں کوئی پریشانی، کوئی خوشی کا معاملہ ہے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا یاد نہیں رہتا ہے، یاد آتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب سا عمل ہے، اور ہم جب اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بالکل ایک ہی ٹریک پہ کر لیں گے، ایک ہی راستے پہ کر لیں گے، اور یہ جو ہمارا ڈگمگانا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ بریک یہاں پہ لے رہے ہیں، اور وقفے کے بعد واپس لوٹتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے، حی علی الفلاح۔ بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور انسان کا جو ایمان ہے وہ جب مضبوط ہوتا ہے تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی جائے تو وہ اس کا جو ہے وہ سامنا اس کے لیے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ساتھ ساتھ آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ پروگرام کے لاسٹ مومنٹس ہیں، پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کی جانب ہے، ہم بھی انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھتے ہیں اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور جتنے بھی لوگوں نے ہمیں خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو رہیں گے۔ میں آخر میں شکریہ بھی ادا کروں گا محترم صاحبزادہ وقاص علی خالد قادری صاحب کا، آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں کافی عرصے کے بعد، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، کوہ نور کی پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی
آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین میرے مولا ہم سب کا تیرا ذکر کرنا، تیرے حبیب کا ذکر کرنا سے شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما۔ جو لوگ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دوست احباب بزرگ جوان بھائی اس دعا میں شامل ہیں میرے مولا، کوئی قرضوں میں ہے تو اس دعا میں جو شامل ہے اپنے حبیب کے صدقے قرضوں کو دور فرما دے میرے مولا۔ کوئی ناچاکی کا شکار ہے اس کے گھر میں سکون عطا فرما دے، جس کے پاس اولاد نہیں اسے اولاد کی دولت عطا فرما دے، جو بے روزگار ہے اسے اچھا روزگار عطا فرما، جو رشتوں کے مسائل میں الجھے ہیں میرے مولا ان کے لیے خیر فرما، ان کے جلد از جلد رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور جو بزنس کر رہے ہیں میرے مولا سب کے رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما دے، پریشان حالوں کو میرے مولا اس مصیبت و آفت سے نکال دے میرے مولا۔ ہر کے من میں جو نیک خواہش ہے، جو تمنا ہے پوری فرما، جو جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو والدین کا فرما بردار بنا، جنہیں اولاد کی تمنا ہے اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے انہیں اپنا فرما بردار بنا، والدین سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، غزہ و فلسطین کے اہل ایمان کی میرے مولا مدد فرما، انہیں کامیابی عطا فرما، کشمیر کو فتح عطا فرما، اور میرے مولا پاکستان کو عروج عطا فرما، ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے لیے خیر اور آسانیاں پیدا فرما۔ افواج پاکستان جو اس عظیم محاذ پہ اس وقت ہے یا رب العالمین انہیں کامیابی و سرفرازی عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔